किस नंबर 3। इसका मतलब है रात को मम्मी तुम्हें बाबा के जिस दोस्त से और इनकी बेटी से मिलाने गई थी वो ज़ारा और इसके बाबा थे। और कल जब आप ही आपको तंग कर रही थी तब वली भाई ने आपकी हेल्प की। हया ने कहा इन दोनों को अब समझ आई थी। अब तुम लोगों को समझ आई। ज़ारा ने कहा अच्छा मैं जा रहा हूँ, थोड़ी देर में मेरी सर्जरी है। वली कहकर चला गया मेरे भी अपॉइंटमेंट है कहकर ज़ारा भी चली गई। इन दोनों को अभी तक यकीन करने के लिए वक्त चाहिए था। दोपहर का वक्त था। ऐसे में इस ओपन कैफे में मौसम काफ़ी खुशगवार था। ज़ारा को अमन ने यही जगह बोला था। ज़ारा 15 मिनट से इसका वेट कर रही थी जब दूर से एक लड़की अपनी तरफ आती दिखाई दी। ज़ारा को इसे पहचानने में काफ़ी मुश्किल हुई थी क्योंकि ये वो अमल नहीं थी जिसे वो जानती थी। अमल ने इस वक्त हिजाब किया हुआ था जो कि काफ़ी हैरानी की बात थी। अस्सलाम वालेकुम। अमल ने सलाम किया और कुर्सी खींच के बैठ गई। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो तुम? ज़ारा ने कहा मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अमल ने कहा मैं ठीक हूँ। ये हिजाब परमानेंट है या वैसे ही? ज़ारा ने पूछा नहीं आप ही, मैंने हिजाब अपना लिया है। अमल ने बताया बहुत मुबारक हो। अब ये बताओ तुमने मुझे मिलने क्यों बुलाया? ज़ारा ने पूछा आप ही मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, मुझे आपकी मदद चाहिए, मुझे कोई समझ नहीं आ रहा। इसने परेशानी से कहा क्या हुआ है मुझे बताओ। ज़ारा ने पूछा आप ही 2 साल पहले मेरी मंगनी हुई थी। 1.5 साल तो सब नॉर्मल रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता नमान ने मुझ में नुक्स निकालने शुरू कर दिए। इसे मेरे कपड़ों से मेरे दुपट्टे लेने से मसला था। चाहता था कि मैं बाकी लड़कियों की तरह जीन्स और टी शर्ट्स और नाज़बियाँ कपड़े पहनूं। मैं इसकी बात से बहुत परेशान हूँ। शुरू में मैंने इसको राज़ी करने की कोशिश की लेकिन मैं बहुत बेसुकून थी। फिर मुझे एहसास हुआ। अमल की आंखों से आंसू टपकते। ज़ारा इससे बहुत ध्यान से सुन रही थी। एहसास हुआ कि मैं नमान को राज़ी करने के चक्कर में अपने अल्लाह को नाराज़ कर रही हूँ। मैंने बहुत हिम्मत से फैसला किया अब मैं सिर्फ अल्लाह को राज़ी करूँगी। मैंने हिजाब शुरू किया और फिर नमान ने मुझे छोड़ दिया। अमल की हिचकी बदी अभी मुझे सब ने छोड़ दिया। मेरे घर वालों ने मुझे नहीं अपना रहे। इन्हें लगता है कोई मुझसे शादी नहीं करेगा। मेरी दोस्तों ने मुझे छोड़ दिया। अभी मैं क्या करूं? अमल रोने लगी। ज़ारा ने अपनी जगह से उठकर अमल के साथ कुर्सी पर बैठकर अमल का सर अपने सीने से लगाया। इस अमल और रोने दिया। बस मेरी गुड़िया, बस अल्लाह बेहतर करेगा। ज़ारा ने इससे प्यार किया और हाथ से खुद से लग करके इसे टिश्यू पेपर दिया जैसे इसने अपने आंसू साफ किए। सब ठीक हो कैसे होगा? अमल ने सवाल किया। जब सब खुद ठीक हो जाएगा। बस तुमने हार नहीं माननी गुड़िया। तुम्हें किसी ने नहीं छोड़ा बल्कि तुमने सबको छोड़ा है। तुमने अल्लाह के लिए सब कुछ छोड़ा है। अब तुम्हें लगता है कि अल्लाह ताला तुम्हें अकेला छोड़ेगा? तुम्हें लगता है कि तुमने ये फैसला खुद किया है? नहीं मेरी गुड़िया, अल्लाह ने तुम्हें चुने हैं। तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो कि अल्लाह ने इतनी दुनिया में से तुम्हें हिदायत के लिए चुना। ज़ारा कह रही थी अमल को इसका एक एक लफ्ज़ सुकून दे रहा था। आप ही अगर मैंने सब ठीक किया है तो लोग मुझे पसंद क्यों नहीं करते? अमल ने एक और सवाल किया। ये अगर क्या होता है तुम्हें यकीन होना चाहिए कि तुमने जो किया वो ठीक है। और मेरी गुड़िया हमें किसी की अप्रूवल और पसंद की ज़रूरत नहीं, हमें सिर्फ अल्लाह को राज़ी करना है। और हम जिससे लोगों को कोई पसंद नहीं कर सकता क्योंकि ये स्याह गुलाब की मांद है। हम आम निगाहों को बातें ही नहीं। हम हाँ से गुड़िया, हम थोड़ी हैं, आम थोड़ी हैं। ज़ारा ने सिंह समझाया। आप ही आपसे बात करके मुझे सुकून मिला है, बहुत से सवालों का जवाब मिला है। अब मुझे यकीन है कि मैं हाथ से मुझे सिर्फ अल्लाह को राज़ी करना है। अमल ने खुशी से कहा शाबाश, यही कॉन्फिडेंस होना चाहिए एक हिजाबी में। ज़ारा ने भी खुशी से कहा थैंक यू सो मच आप ही, अब मैं चलती हूँ। अमल ने कहा अभी मुझे एक बहुत ज़रूरी काम करना है, किसी को सीधा करना है। अमल ने कहा बेस्ट ऑफ लक। ज़ारा ने कहा आज की सुबह काफ़ी खुशगवार थी। वली आजकल काफ़ी का खुश था क्योंकि इसकी ज़ारा से दोस्ती हो गई थी। काफ़ी दिनों से वो खुश था। वो अपने रूम में था जब इसे मुलाजिम ने पैगाम भेजा कि मिसेस अहमद इसे लाउंज में बुला रही हैं। मम्मी आपने मुझे बुलाया, वली कहकर उमर के हाथ से ट्राई फ्रूट का बाउल लिया जिस पर उमर ने इससे घूरा। हाँ मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, पर तुम मुझसे वादा करोगी कि इनकार नहीं करोगे? मिसेस सारा ने संजीदगी से कहा। आप कहते मम्मा मैं इनकार नहीं कर दूँ, कहा। वली ने यकीन दिलाया। जैसे कि तुम दोनों ज़ारा को जानते हो, वो तुम्हारी कॉलीग भी है, तुम्हारे बाबा के बेस्ट दोस्त की बेटी। मैंने और अली भाई ने फैसला किया है कि हम वली और ज़ारा के निकाह कर देंगे।
مسز احمد نے اعلان کیا۔ کیا ولی کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا؟ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ عمر کو پہلے سے شک تھا، اس لیے وہ بہت خوش تھا۔ ممی ایسا نہیں ہو سکتا، ولی نے سنجیدگی سے انکار کر دیا۔ تم نے وعدہ کیا تھا ولی، تمہیں اپنے محروم بابا کی قسم ہے۔ مسز احمد نے ولی کو کچھ بولنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ یہی حالت افیدی ہاؤس میں زہرا کی تھی۔ بابا ایسے نہیں ہو سکتا، زہرا کہہ کر وہاں سے اٹھ گئی۔ علی افید اپنا سر پکڑ کے رہ گئے۔ رات بہت خاموشی سے گزر رہی تھی۔ ان دونوں کو ماضی کی سوچوں نے گھیرا ہوا تھا۔ زہرا کے ذہن میں سارے واقعات گھوم رہے تھے اور ولی اسے اپنے ماضی یاد آ رہا تھا۔ رات بہت خاموشی سے گزر رہی تھی۔ ماضی 4 سال پہلے، امریکہ، شہر نیویارک۔ زہرا خان، جس کی عمر 22 سال تھی اور MBBS میں ولی کی جونیئر تھی، اور وہ اور ولی 2 سال سے بہت دوست تھے۔ اب ان کی دوستی محبت میں بدل گئی تھی۔ زہرا کے گھر اس کی شادی جلدی کرنا چاہتے تھے۔ ولی نے مسز احمد سے بات کی، لیکن انہوں نے اسے ابھی شادی کرنے سے منع کر دیا۔ وہ جانتی تھی کہ ولی ابھی شادی جیسی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے۔ زہرا بہت اچھی لڑکی تھی۔ اس نے کبھی ولی کو اس کی فیملی سے بدگمان نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ حوصلہ دیا۔ ولی زہرا کو بہت پسند کرتا تھا، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ آج سنڈے تھا تو ولی اور زہرا نے 7 دن گزارنے کا فیصلہ کیا۔ وہ ہنس رہی تھی اور اس کی کھلکھلاہٹ ماحول کو خوشگوار بنا رہی تھی۔ ولی، وہ دیکھو کاٹن کینڈی، مجھے کھانی ہے۔ اس لڑکی نے کہا، اچھا میں لاتا ہوں، روڈ پر بہت رش تھا تو میرا ویٹ کرو، ولی نے کہا اور روڈ کراس کر کے کاٹن کینڈی خریدنے لگا۔ جب اچانک سے شور کی آواز آئی، کسی لڑکی کا کار ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ ولی کے دل میں کوئی وہم آیا۔ وہ کاٹن کینڈی لے کر وہاں بھاگا جہاں وہ اسے انتظار کرنے کا کہہ کے آیا تھا، لیکن وہ وہاں نہیں تھی۔ اسے لگا اسے سانس نہیں آ رہا۔ وہ اندھا دھندہ بھیڑ کو چیرتے ہوئے ایکسیڈنٹ کے اسپاٹ پر پہنچا۔ اسے لگا اب وہ سانس نہیں لے سکے گا۔ وہ اس کے سامنے تھی، اس کے ہاتھ میں موجود کاٹن کینڈی زمین پہ گری۔ اس کے ساتھ جیسے ولی احمد کا دل بھی گر گیا۔ وہ خون سے لت پت تھی۔ زہرا، وہ چیخا تھا۔ وہ بھاگ کے اس کے پاس زمین پر بیٹھا اور اس کا خون آلود سر اپنی گود میں رکھا۔ زہرا، آنکھیں کھولو میری جان، خدا کے لیے مجھ پر یہ ظلم نہ کرو۔ وہ رو رہا تھا۔ اس نے اس کی نبض چیک کی، دھڑکن رک چکی تھی۔ زہرا خان اس دنیا سے جا چکی تھی۔ ولی احمد کے بس میں ہوتا تو وہ اپنی دھڑکنیں اسے دے دیتا، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ تو اب کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ولی نے ڈال سر سڑک پر بیٹھا تھا۔ کسی نے ایمبولینس بلائی تھی۔ اسٹاف نے زہرا کے بے جان وجود کو اسٹریچر پر ڈالا۔ زہرا کا ٹھنڈا بے جان ہاتھ ولی کے ہاتھ سے جدا ہو گیا۔ سب کچھ سلو موشن میں ہو رہا تھا۔ کوئی ولی کو سڑک سے اٹھا رہا تھا۔ اب وہ ہاسپٹل میں تھا۔ ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ وہ ہاسپٹل آنے سے پہلے وہی مر چکی تھی۔ زہرا کے گھر والے رو رہے تھے۔ زہرا کو دفنایا گیا تھا، سب قبرستان سے جا چکے تھے۔ ولی زہرا کی قبر کے پاس بیٹھا تھا۔ عمر اس کے انتظار میں وہیں کھڑا تھا۔ عمر گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا اور اسے کچھ وقت دینا چاہتا تھا۔ نیو یارک کے گریو روڈ میں ولی احمد اکیلا تھا، اپنی محبت کی قبر پر نڈھال بیٹھا تھا۔ وہ کئی گھنٹے ایسے ہی بیٹھا رہا۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ بالآخر وہ وہاں سے چلا گیا۔ کئی مہینے ایسے ہی گزر گئے۔ ولی کو زندگی میں واپس آنے میں کافی ٹائم لگا۔ مسز احمد نے اور عمر نے بھرپور کوشش کی، پھر آہستہ آہستہ ولی بہتر ہو گیا۔ اس نے نیورولوجی میں اسپیشلائزیشن کی اور وہ عمر ایک ساتھ جاب کرتے تھے۔ پاکستان میں موجود ظاہر احمد کی پراپرٹی کو خطرہ تھا۔ وہاں موجود ان کے ورکرز نے انہیں یہ خبر دی، اس لیے مسز احمد نے فوراً پاکستان آنے کا فیصلہ کیا۔ ویسے بھی وہ پاکستان شفٹ ہونا چاہتی تھی۔ سٹی اسپتال میں سب معمول کے مطابق تھا۔ زہرا اپنے روم میں بیٹھی تھی۔ وہ رات والی بات سے کافی پریشان تھی۔ وہ اس بات سے مکمل انکاری تھی کہ وہ کسی سے شادی کرے۔ ماضی میں ہونے والے واقعے کے بعد اس نے فیصلہ کیا تھا وہ کسی سے شادی نہیں کرے گی، لیکن بار بار اسے ریسٹورانٹ والا واقعہ یاد آتا اور احساس دلاتا کہ ولی الگ ہے۔ وہ کافی کنفیوز تھی۔ اچانک کسی نے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھول کر حیا اندر آئی اور خاموشی سے کرسی پہ بیٹھ گئی۔ کیا ہوا ہے حیا، سب ٹھیک ہے؟ زہرا نے اس سے پوچھا۔ اپی، آپ کو یاد ہے نا، آپ نے مجھے طاہر ابو کے ساتھ جانے کا کہا تھا۔ ان کا ڈاکٹر فرحت کے پاس اپائنٹمنٹ تھا۔ میں نے واپسی پر ڈاکٹر فرحت سے کہا کہ طاہر ابو کی جب بھی رپورٹس آئیں مجھے انفارم کر دیں۔ میں ابھی ڈاکٹر فرحت کے پاس سے آ رہی ہوں۔ حیا نے کہا، اچھا پھر کیا آیا بابا کی رپورٹس میں، سب ٹھیک ہے نا؟ زہرا فکر مند ہوئی۔ ابھی طاہر ابو کے برین میں ٹیومر ہے،
کہتے ہوئے حیا کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ زارا کچھ بول نہ سکی۔ کیا صورتحال ہے؟ علاج ممکن ہے؟ زارا ہی جانتی تھی اس نے یہ الفاظ کس دل سے ادا کیے۔ واقعے میں خود کو مضبوط دکھانا اس دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ برین میں 2 ٹیومر ہیں، سرجری ہوگی، بچنے کے چانسز 50% ہے، حیا نے گیلی آواز میں کہا۔ بابا جانتے ہیں وہ اس وقت کہاں ہیں؟ زارا نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ پرسوں سے جانتے ہیں، ابھی تایاب وفس میں ہیں، گھر آنے والے ہیں۔ حیا نے جواب دیا۔ یہ سن کر زارا اپنی کرسی سے اٹھی، اپنا سامان سمیٹ کے بیگ میں ڈالا اور دروازے کی طرف بڑھی۔ آپ جا رہی ہیں آپی؟ حیا نے فکر مندی سے پوچھا۔ مجھے کچھ کام ہے، تم ڈاکٹر حامد سے کہنا کہ میرا آف ڈے لیو لگا دے۔ زارا کے کمرے سے چلے گی۔ دماغی ٹیومر دماغی خلیوں میں بن سکتا ہے، یا یہ کہیں وہ شروع ہو کر دماغ میں پھیل سکتا ہے۔ جیسے جیسے ٹیومر بڑھتا ہے، دماغ کے ارد گرد کے ٹیشوز پر دباؤ پیدا کرتا ہے اور اس کام کو تبدیل کر دیتا ہے۔ گریڈ 1 اور 2 برین ٹیومر غیر کینسر والے سومی ٹیومر ہیں جو کافی آہستہ آہستہ بڑھتے ہیں۔ گریڈ 3 اور 4 برین ٹیومر کینسر والے مہلک ٹیومر ہیں جو زیادہ تیزی سے بڑھتے ہیں اور ان کا علاج کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ گاڑی سڑک پر رواندار تھی۔ زارا ڈرائیو کی سیٹ پر بیٹھی تھی، لیکن اس کا دماغ کہیں اور تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ اب یہ آنسو روکنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ گاڑی عفیدے ہاؤس کے باہر رکی۔ زارا نے اپنے آنسو صاف کیے اور سیٹ بیلٹ کھول کر گاڑی سے نکلی۔ اس نے گاڑی کی چابی گارڈ کو دی اور گھر کے اندر چلے گئی۔ اندر سامنے ہی صوفے پر علی حفیظ بیٹھے تھے۔ زارا کو دیکھتے ہی ان کے چہرے پر مسکان آ گئی۔ ارے آج تم اتنی جلدی آ گئی؟ انہوں نے گھڑی پر وقت دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ بھی تو کچھ دنوں سے جلدی گھر آ رہے ہیں، زارا نے ہاتھ باندھ کر ان کے سامنے کھڑے رہتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں تکلیف اور شکوہ تھا۔ وہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، علی فیدی نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کیا میں اس قابل نہیں تھی؟ زارا نے درد سے کہا اور سر پکڑ کر صوفے پہ بیٹھ گئی۔ زارا علی حفیظ سمجھ گئے۔ انہوں نے تکلیف سے پکارا۔ میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ انہوں نے جواز پیدا کیا۔ تو اب کیا میں خوش ہوں؟ زارا نے سر اٹھا کر کہا۔ جو خواص کر دیا تھا، زارا کہہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ علی حفیظ اپنا سر پکڑ کے رہ گئے۔ وہ صبح اپنے کمرے میں بند تھا۔ آج وہ ہاسپٹل نہیں گیا تھا اور زارا کو وائڈٹ کر رہا تھا۔ اس کا دماغ ماضی کی سوچوں میں جکڑا ہوا تھا۔ وہ اس وقت بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، کھڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور کوئی اندر آیا۔ وہ اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ ولی نے اس کی طرف نہیں دیکھا، وہ ان کی موجودگی سے واقف تھا۔ بیٹا ولی بیٹا کچھ کھا لو، مسز احمد نے پیار سے کہا۔ ولی نے کل رات سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ آج تم ہاسپٹل نہیں گئے؟ مسز احمد نے ایک اور کوشش کی، جواب نہ آیا۔ اچھا یہ بتاؤ آج کھانے میں کیا بناؤں؟ تم اپنی مرضی سے بتا دو۔ مسز احمد نے آخری کوشش کی، کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ مایوس ہو کر جانے لگی تو ولی کو آواز بھی پڑی۔ وہ جانتی ہیں؟ اس نے سوال کیا۔ نظریں ابھی بھی کھڑکی کی طرف تھی۔ کیا؟ کون؟ کس بارے میں؟ مسز احمد اس کے اچانک سوال پر سمجھ نہ پائی۔ وہ زارا، کیا وہ جانتی ہے کہ آپ نے اور انکل نے ہمارا رشتہ پکا کر دیا ہے؟ اس نے واضح کی۔ ہاں، لیکن وہ راضی نہیں۔ مگر بھائی صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ اسے منا لیں گے، مسز احمد نے بتایا۔ میری طرح؟ اب اس نے ان کی طرف دیکھ کر جواب دیا۔ ان آنکھوں میں بہت تکلیف تھی۔ مسز احمد کے دل کو کچھ ہوا۔ بیٹا ہم تم لوگوں کی بھلائی چاہتے ہیں، مسز احمد نے کہا۔ خوش ہو جائیں، میں راضی ہوں اس نکاح کے لیے، ولی نے کہا۔ مسز احمد کو لگا انہوں نے کچھ غلط سنا ہے۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ ایک دم تمہارا فیصلہ کیسے بدلا؟ انہوں نے پوچھا۔ کل رات میرے خواب میں زارا آئی تھی، زارا خان۔ اس نے میرے سے وعدہ لے کہ میں موو آن کر لوں، ولی نے بتایا۔ مسز احمد کو بہت خوشی ہوئی۔ میں بھی بھائی جان کو صاحب کو فون کر کے خوشخبری سناتی ہوں۔ وہ خوشی سے کہہ کر جانے لگے تو ولی کی آواز آئی۔ آج کھانے میں بریانی بنوا رہے ہیں؟ اور اس کی بات سے اور حیران ہوئی۔ ہاں ضرور میرا بیٹا، وہ کہہ کر کمرے سے چلے گی۔ ان کے جانے کے بعد ولی نے دوبارہ سر بیڈ گراؤنڈ سے لگایا اور کھڑکی کے باہر دیکھنے لگا۔ عمر نے حیا کو کینٹین میں اکیلے بیٹھا دیکھا تو اس کی طرف چلا آیا۔ تم یہاں بیٹھی کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا اور اس کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھ گیا۔ کچھ نہیں، روتی آواز میں جواب دیا۔ تم رو رہی ہو؟ عمر نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں تو؟ اس نے گیلی سانس اندر کھینچ کر جواب دیا۔ ادھر دیکھو میری طرف، عمر نے کہا۔ حیا اس کی طرف دیکھا تو عمر عبید کو جھٹکا لگا۔ رونے کے باعث اس کی آنکھیں سوج گئی تھی اور ناک لال ہوا تھا۔ یہ کیا حالت بنائی ہے تم نے اپنی؟
عمر نے سوال کیا۔ وہ حیا کچھ کہتے کہ رک گئی۔ تم مجھ سے شیئر کر سکتی ہو، ہم دوست ہیں، میرا بھروسہ کرو۔ عمر نے پیار اور اعتماد سے کہا۔ وہ تایا ابو، ان کے برین میں ٹیومر ہے کہ حیا ایک بار پھر رونے لگی۔ یار رو تو نہیں، مجھے شروع سے ساری بات بتاؤ، عمر نے کہا۔ اسے ٹیشو دیا۔ حیا نے ٹیشو سے پیپر سے آنسو صاف کیے۔ عمر کو سب بتا دیا۔ تم فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ عمر نے تسلی دی۔ کیسے؟ زارا بھی بہت ہرٹ ہوئی ہیں، میں نے آج ان کی آنکھوں میں یہ تکلیف بہت سال بعد دیکھی ہے۔ حیا کے لہجے سے زارا کے لیے محبت صاف ظاہر تھی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، یہ ہمارے اللہ کا فرمان ہے۔ پھر تم مایوس کیسے ہو سکتی ہو؟ عمر نے اسے سمجھایا۔ بے شک ہر مشکل کے بعد ساتھ آسانی ہے، حیا نے کہا۔ اب وہ پہلے سے بہتر محسوس کر رہی تھی۔ حیا نے اسے دیکھ کر دل میں سوچا، تم ایسے ہی مجھے ہمت دیتے ہو، ہنسا دیتے ہو، تم کتنے اچھے ہو۔ آؤ کافی پیتے ہیں، عمر کی آواز نے اسے سوچوں سے نکالا۔ ہاں، حیا نے کہا۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی۔ زارا اپنے روم سے باہر آئی۔ اسے ٹینشن تھی کہ بابا کی طبیعت ٹھیک ہوگی کہ نہیں۔ اس نے اس وقت لائٹ بلو شلوار قمیض پہنی تھی۔ اس کے کالے لمبے بال آزاد تھے۔ اس نے علی حفیظی کے کمرے کے باہر پہنچ کر دیکھا کہ ان کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور روشنی باہر آ رہی تھی۔ وہ دستک دے کر اندر آ گئی۔ علی حفیظی بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ زارا کو دیکھ کر اٹھ گئے۔ زارا بیٹا، تم ابھی تک سوئی نہیں؟ انہوں نے پوچھا۔ زارا خاموشی سے آئی اور ان کی گود میں سر رکھ کے لیٹ گئی۔ اس کے لمبے بال زمین کو چھو رہے تھے۔ ایسے ہی جب اداس ہوتی تھی تو علی حفیظی کی گود میں سر رکھ کر لیٹ جاتی تھی۔ علی حفیظی اس کی اس حرکت کا مسکرائے اور نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ کیا ہوا ہے میری پری کو؟ انہوں نے شفقت سے پوچھا۔ بابا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، زارا نے کہا۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکلا اور بالوں میں جذب ہو گیا۔ میری بیٹی تو نہیں ڈر سکتی، میری بیٹی بہت بہادر ہے، وہ ہر مشکل کا سامنا کر سکتی ہے، انہوں نے پیار سے کہا۔ لیکن آپ کی بیٹی تھک گئی ہے بابا، بہت زیادہ، زارا کی رولتی آواز میں کہا۔ آنسو مسلسل اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ نہیں بیٹا، ایسے نہیں کہتے، اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو ہی آزمائش میں ڈالتا ہے اور میرا رب کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا، انہوں نے محبت سے سمجھایا۔ کیا اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرتے ہیں بابا؟ مجھے لگتے ہیں مجھ سے ناراض ہے، تبھی میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے، زارا نے سوال کیا کسی معصوم بچے کی طرح۔ اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہوتے ہیں اسے اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ انہوں نے الٹا اس سے سوال کیا۔ بابا، سب ٹھیک ہو جائے گا؟ زارا نے بچوں کی طرح سوال کیا۔ ہاں میری پیاری بیٹی، سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ سب ٹھیک کر دیں گے، انہوں نے اس سے تسلی دی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا بابا، آپ کی سرجری ہوگی، آپ ٹھیک ہو جائیں گے؟ اب اس نے جوش سے پوچھا۔ انشاءاللہ میری بیٹی، انہوں نے جواب دیا۔ زارا بہت ہلکا محسوس کر رہی تھی۔ بیٹا، اسے میری آخری خواہش سمجھ کے قبول کر لو، ولی سے نکاح کر لو۔ اب تو ولی نے بھی ہاں کر دی ہے، انہوں نے بہت آس سے پوچھا۔ اگر آپ کو ولی پر یقین ہے اور آپ اس سے خوش ہیں تو میں راضی ہوں، زارا نے کہا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بیٹا، اللہ تمہیں خوش رکھے، دیکھنا ایک دن تمہیں احساس ہوگا کہ میرا انتخاب صحیح ہے، انہوں نے خوشی سے کہا۔ اور پھر ولی احمد اور زارا حفیظی کا نکاح 3 دن بعد بروز جمعہ کو طے پایا گیا۔ نکاح کا فنکشن سادگی سے حفیظی ہاؤس میں رکھا گیا اور خاص لوگوں کو بلایا گیا۔ نکاح کا دن حفیظی ہاؤس میں سالوں بعد خوشی کا موقع آیا تھا۔ ہر طرف نکاح کی تیاریاں رواں دواں تھیں۔ زارا اپنے روم میں دلہن کا لباس پہن کر بیٹھی تھی، میک اپ آرٹسٹ اس کا میک اپ کر رہی تھی۔ زارا نے آف وائٹ رنگ کی میکسی پہنی تھی جس پہ گولڈن تلے کا کام ہوا تھا۔ گہرے پر لگا گولڈن بیچ ڈریس کو اور اٹھا رہا تھا۔ زارا نے اس کے اوپر گولڈن حجاب کرنا تھا۔ ابھی آپ کا ڈریس تو کتنا پریٹی ہے، حیا نے خوشی سے کہا۔ حیا تیار بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اس نے بلیک لانگ فراک پہنا تھا، بال کھلے تھے اور لائٹس میک اپ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ تھینک یو حیا، زارا اس وقت یہی کہہ سکتی تھی۔ اس کے اندر کیا چل رہا تھا وہی جانتی تھی، کانوں میں آج بھی عامر سکندر کے الفاظ گونج رہے تھے۔ ولی اپنے کمرے میں تیار کھڑا تھا۔ اس نے وائٹ شلوار قمیض پہنی تھی۔ وہ امریکہ میں عید کے دن شلوار قمیض پہنتا تھا اور آج کے دن اس نے مسز احمد کے کہنے پر پہنی تھی۔ واہ میرے بیٹا تو بہت ڈیشنگ لگ رہا ہے، عمر نے کمرے میں آتے ہوئے کہا۔ عمر نے کالے رنگ کی شلوار قمیض پہنی تھی۔ ماشاءاللہ، نظر نہ لگے میرے بیٹوں کو کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں۔ مسز احمد نے اپنے دونوں بیٹوں کو پاکستانی لباس میں دیکھا تو دعا دی۔ ارے آئی تو تم کمال لگ رہی ہو سارا، عمر نے شرارت سے کہا، جس پر مسز احمد ہنسنے لگی۔
ان سب میں ولی کو اپنا آپ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ زارا کی آخری جھلک آج بھی اس کے ذہن میں محفوظ تھی۔ چلو بچوں، نکاح کا ٹائم ہو گیا ہے، دیر نہ ہو جائے، مسز احمد نے کہا۔ حمید آفیدی نکاح کے لیے گھر سے نکلنے لگے جب پیچھے سے انہیں ماہنور کی آواز آئی۔ میں بھی ساتھ جاؤں گی۔ ماہنور پنک فراق پہنے تیار کھڑی تھی، لیکن اس کے چہرے پر موجود شیطانی مسکراہٹ حمید آفیدی دیکھ سکتے تھے۔ تم کہیں نہیں جا رہی، بھائی صاحب نے تمہیں نہیں بلایا، انہوں نے منع کیا ہے۔ میں پوچھ نہیں رہی، بتا رہی، میں جاؤں گی، مانو نے کہا اور ان کے سامنے سے گزر کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ حمید آفیدی اس کی خود سری پر افسوس کر کے رہ گئے۔ یا اللہ خیر خیریت سے زارا کا نکاح ہو جائے۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھ کر دعا کی اور گاڑی میں جا کر بیٹھ گئے۔ زارا اور ولی آمنے سامنے صوفے پہ بیٹھے تھے۔ زارا کے اوپر لال دوپٹے کا گھونگھٹ تھا۔ ان دونوں نے ابھی تک ایک دوسرے کو دیکھنے کی ہمت نہیں کی تھی اور دونوں ہی اپنے اپنے دماغ میں جنگ لڑ رہے تھے۔ مولوی صاحب نے پہلے زارا سے اس کی رضامندی پوچھی۔ تم نے دیکھا ہے خود کو یہ حجاب یا پاکیزہ بننے کا ڈرامہ؟ میں عامر سکندر ہوں، ابھی میں اتنا پاگل نہیں ہوا کہ مانور کو چھوڑ کر تم جیسی لڑکی سے شادی کروں۔ عامر کا شیطانی لہجہ زارا کے ذہن میں گونجا۔ اپنی شکل دیکھو زارا، کتنی شکست ہے اس پر۔ میں بچپن سے یہی دیکھنا چاہتی تھی، مانور نے شفاق الفاظ اس کے ذہن میں گونجے۔ مولوی صاحب نے دوبارہ پوچھا۔ علی آفیدی نے زارا کے سر پہ ہاتھ رکھ کر بولا، بیٹا، انہوں نے کہا، قبول ہے۔ زارا آفیدی نے رضامندی دی۔ ساری آوازیں آنا بند ہو گئی۔ مولوی صاحب نے 2 دفعہ اور پوچھا۔ اس نے رضامندی دے دی۔ اسے مولوی صاحب نے جہاں جہاں سائن کرنے کہا اس نے کر دیے۔ اسے حیرانی ہوئی، اس کے ہاتھ نہیں کانپے۔ مولوی صاحب نے ولی سے رضامندی مانگی تو وہ ہوش میں آیا۔ قبول ہے۔ ولی احمد نے بھی رضامندی دی۔ زارا خان کی آخری جھلک، اس کا خون سے لت پت وجود، اس کی باتیں سب پیچھے رہ گیا۔ اب ولی سائن کر رہا تھا۔ سب کچھ روبوٹنگ انداز میں ہو رہا تھا۔ سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اب سب ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ علی آفیدی نے زارا کے سر پر پیار کیا اور پھر ولی کا گلے لگایا۔ مسز احمد نے زارا کا سر چوما اور اسے مٹھائی کھلائی۔ زارا کو مٹھائی کڑوی لگی تھی، اپنی زندگی کی طرح۔ ولی اور زارا کو ایک ساتھ صوفے پر بٹھا دیا گیا۔ زارا کا گھونگھٹ اٹھا دیا گیا۔ اب سب ان دونوں کو مبارکباد دے رہے تھے۔ ان دونوں نے ابھی تک ایک دوسرے کو دیکھنے کا گناہ نہیں کیا تھا۔ ایسے تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو آج، عمر نے حیا کے کان میں کہا۔ وہ دونوں پلر کے پاس کھڑے تھے۔ تھینک یو، آپ بھی پاکستانی ڈریس میں اچھے لگ رہے ہیں، حیا نے کہا۔ اب جب ولی اور زارا کا نکاح ہو گیا ہے تو آپ کا ہمارے بارے میں کیا خیال ہے؟ عمر نے موقع پر چونکا مارا۔ جی میں سمجھی نہیں، حیا بلش کر رہی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا عمر اتنی جلدی اس سے یہ کہہ دے گا۔ آئی لو یا حیا، کیا تم مسز عمر عبید بنو گی؟ عمر نے حیا کے سامنے کھڑے ہو کر کہا۔ اس کی آنکھوں میں صرف محبت تھی اور یہی حیا آفیدی کی دنیا رنگ گئی۔ گھر والوں کو منانے کہہ کر حیا وہاں سے بھاگ گئی۔ مان گئی، یس مان گئی۔ عمر کی تو خوشی کا ٹھکانا نہیں تھا اور ادھر حیا آفیدی کی دل کی دھڑکن نہیں سنبھل رہی تھی۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، اس نے دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ مسز احمد زارا سے باتیں کر رہی تھی۔ زارا ان کے سوالوں کا مختصر جواب دے رہی تھی جب اس نے ہیل کی محسوس ٹک ٹک سنی۔ ہیلو زارا، میرا انٹروڈکشن نہیں کرواؤ گی اپنے شوہر سے؟ مانور کی آواز آئی۔ اور پھر آؤ گی زارا کا تماشا بنانے؟ مسز احمد زارا سے باتیں کر رہی تھی۔ بیٹا یہ کون ہے؟ مسز احمد زارا سے پوچھا۔ زارا کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں بتاتی ہوں آنٹی، میں ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ ولی اس کی بات کاٹ کر بولا، مجھے پتا ہے ممی، یہ زارا کی کزن ہے، حیا کی بڑی بہن مانور آفیدی۔ اور سوری مانور سکندر، تمہارا شوہر نہیں آیا؟ ولی نے آخر میں چوٹ کی۔ زارا تم نے ہمارے نکاح میں مانور کے شوہر کو انوائٹ نہیں کیا؟ ولی نے زارا سے سوال کیا۔ زارا کچھ کہہ نہ سکی اور پھر سے اس کی ڈال بن گیا تھا۔ ایک بار پھر اس نے زارا کو ذلیل ہونے سے بچا لیا۔ بیٹا آپ میرڈ ہو، ماشاءاللہ، آپ کے ہسبینڈ کیوں نہیں آئے؟ مسز احمد نے پوچھ لیا اور یہاں مانور کا صبر جواب دیا۔ اس نے ولی کو دمکانے کے انداز میں انگلی دکھا جیسے وہ خاتن میں نہیں لایا اور وہاں سے چلی گئی۔ ارے عجیب بات ہے، اسے کیا ہوا؟ مسز احمد کو عجیب لگا۔ آپ چھوڑیں آنٹی، وہ ایسی ہی ہے، زارا نے کہا۔ اچھا میں ذرا مہمانوں کو دیکھ لوں، کہہ کر چلی گئی۔ اس نے تمہیں دھمکی دی، اس کا مطلب وہ ضرور کچھ الٹا کرے گی، زارا نے پریشانی سے ولی کو کہا۔ یہ پہلی بات ہے جو دونوں ہفتہ بعد کر رہے تھے۔ مجھے کسی سے ڈر نہیں لگتا، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ میرے ہوتے ہوئے وہ تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتی، ولی نے اعتماد سے کہا۔ تھینک یو سو مچ ولی، زارا نے آنکھوں میں آنسو لے کہا۔ تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے میرا شکریہ نہ ادا کیا کرو، ولی نے کہا۔ اس نے اب اس پر غور کیا تھا۔ آف وائٹ اور گولڈن کمبینیشن کے لباس میں دلہن کے روپ میں
وہ انتہا کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ یو آر کالنگ سو بیٹی، ولی نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا۔ زارا کے منہ پر مسکراہٹ آئی۔ آج کے دن میں زارا پہلی دفعہ مسکرائی تھی۔ تھینکس وہ اتنا ہی کہہ سکی۔ چلیں آپ دونوں اسمائل کریں، آپ کی پکس لینی ہے، حیا نے کہا۔ پیچھے سے عمر بھی آ گیا۔ ارے تم دونوں کیا کنجوسی سے مسکرا رہے ہو، کھل کے مسکراؤ، عمر نے کہا۔ جس پر وہ دونوں اسمائل کرنے لگی، اب پکس کے ساتھ ساتھ ان کی نوک چک بھی چڑھ رہی تھی۔ سورج غروب ہو چکا تھا، ہر طرف اندھیرا پھیلا تھا۔ افیدی ہاؤس کی تقریب خیر خیریت سے ختم ہو چکی تھی، سب مہمان جا چکے تھے، بس حمید افیدی اور حیا ابھی تک رکے تھے۔ حمید افیدی اور علی افیدی اس وقت لاؤنج میں چائے پی رہے تھے۔ بھائی میں زارا کے لیے بہت خوش ہوں، ولی بہت اچھا لڑکا لگ رہا ہے مجھے، حمید افیدی نے کہا۔ شکر ہے اللہ کا، بس اللہ دونوں کو خوش اور آباد رکھے۔ علی افیدی نے دعا دی، آمین۔ بھائی صاحب آپ کی بیماری کا کیا بنا؟ حمید اپنی فکر مندی سے پوچھا۔ انہیں کچھ دن پہلے ہی پتہ چلا تھا، بس یا ڈاکٹر کہتے ہیں سرجری ہوگی، ابھی ایک اور ڈاکٹر کے پاس ریفر کیا ہے جو سرجری کرے گا، اس کے پاس 2 دن بعد اپائنٹمنٹ ہے۔ علی افیدی نے تفصیل بتائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے بھائی، حمید افیدی نے دعا دی۔ وہ اس وقت اندھیرے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی تھی۔ تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی ولی احمد، تم نے ٹھیک نہیں کیا، وہ یہ الفاظ مسلسل دہرا رہی تھی۔ اس کے شیطانی دماغ میں اس کا پلان گھوم رہا تھا۔ اس نے اپنا فون پر ایک نمبر ڈائل کیا۔ مجھے ولی احمد کی ساری انفارمیشن چاہیے، اس کی پک میں نے تمہیں سینڈ کی ہے۔ یہ سٹی ہاسپٹل میں نیورولوجسٹ ہے، امریکہ سے آیا ہے، مجھے اس کا سارا ماضی جاننا ہے۔ اس نے اگلی کی بات سنے بغیر ہی کاٹ دیا۔ اب تم لوگوں کا کیا ہوگا زارا اور ولی؟ ہاں اس کا صفاق کہک پورے کمرے میں گونجا۔ وہ دونوں اس وقت زارا کی بیڈ پر لیٹی تھی۔ زارا نے پرپل شلوار قمیص پہنی تھی اور اس کے بال کچھ گیلے تھے اور کچھ سوکھے۔ وہ تھوڑی دیر پہلے شاور لے کے آئی تھی۔ اس نے بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائی ہوئی تھی۔ حیا نے بلیک شلوار قمیص پہنی تھی جو اس نے زارا سے ہی لی تھی اور تکیے کا سہارا لے کر بیڈ پر لیٹی تھی۔ یار ابھی مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا۔ حیا زارا کو عمر والی بات بتا چکی تھی اور زارا اس سے سب شیئر کرتی تھی، ابھی وہ اس کی بات کر رہی تھی، تو یقین کر لو نا مس حیا، زارا نے مسکرا کر کہا۔ وہ حیا کے لیے بہت ہوش تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے سب مان جائیں گے؟ حیا نے اپنا کب سے دوڑانے والا سوال پھر سے دہرایا۔ یار کتنی دفعہ کہا ہے سب مان جائیں گے، نہ چاچا اتنے ٹپیکل ہے اور نہ ہی آنٹی، زارا نے 3 دفعہ کی بات دی سری سے پھر دی۔ اچھا آپ بتائیں ابھی آپ خوش ہیں نا؟ حیا نے پوچھا۔ پتہ نہیں، مجھے کوئی فیلنگ نہیں آ رہی، شاید میں فیلنگ لیس ہو گئی ہوں، زارا نے کندھے اچھا کر۔ ایسا نہیں، نکاح میں بہت طاقت ہوتی ہے، آپ کو بہت جلد ولی بھائی سے محبت ہو جائے گی، حیا نے یقین سے کہا۔ پتہ نہیں، زارا نے کہا۔ وہ دونوں اس وقت ٹیریس میں چیئرز پر بیٹھے تھے۔ تم نے حیا کو ڈائریکٹ بول دیا، امپریس ہو، ولی نے کہا۔ میں تو تم ہی مجھے ہلکے لیتے ہو، ورنہ میں بہت کمال کا ہوں، عمر نے فرضی کالر جھاڑ کر کہا۔ ہاں پتہ ہے، لیکن میں دل سے خوش ہوں تمہارے لیے، ولی نے محبت سے کہا۔ میرا چھوڑو، تم اپنا بتاؤ، تم ٹھیک ہو؟ عمر نے فکر مندی سے کہا اور ولی کو بہت اچھے سے جانتا تھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، تم پریشان نہ ہو، ولی نے اسے تسلی دی۔ ولی ہم 9 سال سے ایک ساتھ ہیں، میں تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں، میں جانتا ہوں تم بہت ڈسٹرب ہو، عمر نے کہا، جس پر ولی کے چہرے پر اداس مسکراہٹ آئی۔ کبھی کبھی ہم ایک انسان کے نہ ہونے سے کتنی ناشکری کر دیتے ہیں اور بھول ہی جاتے ہیں کہ ہمارے پاس محبت کرنے والے اور بھی لوگ موجود ہیں۔ سچ کہتے ہیں کہ انسان بڑا ہی ناشکر ہے۔ او بھائی کیا سوچ رہے ہو؟ عمر چٹکی بجا کر ولی کو اس کی سوچے سے باہر لایا۔ کچھ نہیں یار، میں واقعی ہی ڈسٹرب ہوں، مجھے کچھ ٹائم دو، میں نارمل ہو جاؤں گا، ولی نے کہا۔ اب لگانا ہے نا میرا بھائی، بس یہی ہوپ رکھنی ہے، حد میں پھر دیکھتی ہوں سب ٹھیک ہو جائے گا، عمر نے خوشی سے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، اب میں سونے جا رہا ہوں، صبح ہاسپٹل بھی جانا ہے، ولی کہہ کر اٹھ گیا۔ ہاں جاؤ سو جاؤ، عمر نے کھلی دل سے اجازت دی۔ آج کی صبح کافی خوشگوار تھی۔ سٹی ہاسپٹل میں زارا اور ولی کی نکاح کی خبر پھیل چکی تھی۔ یہ کام بھی حیا اور عمر کا تھا۔ انہوں نے زارا اور ولی کے نکاح کی پکس ہاسپٹل کے واٹس ایپ گروپ میں سینڈ کر دی تھی۔ صبح سے ہر کوئی زارا اور ولی کو نکاح کی مبارکباد دے رہے تھے۔ اس وقت چاروں کینٹین میں موجود اپنے مشترکہ ٹیبل پر بیٹھے تھے، لیکن آج وہاں کا ماحول بالکل الگ تھا۔ حیا اور عمر طوطا مینا بنے تھے اور زارا اور ولی بہت آکورڈ فیل کر رہے تھے۔ اف یار کیا مصیبت ہے، مجھے اتنا عجیب کیوں لگ رہا ہے، یہ آج میں اسے ذلیل بھی نہیں کر سکتی، زارا نے چائے پیتے ہوئے سوچا۔ یار یہ آج مجھ سے لڑ کیوں نہیں رہی، وہ بھی کیا دن تھے جب ہم بلا جھجک لڑتے تھے،
वली ने दिमाग में सोचते भरी, यार आज इतनी खामोशी क्यों है गाइस? उमर ने सबसे पूछा। पता नहीं, तुम ही बता दो, ज़ारा ने कहा। वली भाई आप बताएं, कल आप ही कैसी लग रही थी? हिया ने वली से पूछा, जिस पर ज़ारा ने इसे घूरी से नवाजा। अच्छी लग रही थी, वली ने नजरें चुराते हुए कहा। बस अच्छी? यार वली तुम कब सीखोगे मैनर्स? अब तो तुम्हारी बीवी वाले हो। उमर ने वली को एहसास दिलाया। तो मैंने इसे क्या कह दिया? वली को इसकी समझ नहीं आई। स्टूपिड गाइस, तुम लोग अब ये निकाह वाला टॉपिक ख़त्म कर दो, ज़ारा ने ख़त्मी अंदाज में कहा। मैडम ये कोई टॉपिक नहीं है, आप लोगों की लाइफ है, तुम दोनों को अब इसे सीरियस लेने की ज़रूरत है। उमर ने इसे समझाने की कोशिश की, जिस पर दोनों खामोश हो गए। वो सही कह रहा था, वो दोनों कल से इस बात को नज़रअंदाज कर रहे थे और इस बात को तस्लीम नहीं करने दिया। उमर सही कह रहा है, आप दोनों इस बात को तस्लीम कर लें कि अब आप दोनों का निकाह हो गया है। आखिर कब तक आप दोनों नजरें चुराते रहेंगे? हिया ने कहा। हाँ, वहाँ मुकम्मल खामोशी छा गई। ज़ारा अपॉइंटमेंट का बहाना करके वहाँ से चली गई और वली काल कहकर चला गया। आखिर इन्हें कब आएगी समझ? हिया ने अफसोस से कहा। आ जाएगी, वक्त के साथ साथ निकाह में बहुत ताकत होती है, मुन्ने से तसल्ली दी। वो इस वक्त टेरेस में बैठी थी। शाम के वक्त वहाँ का मौसम काफ़ी खुशगवार लग रहा था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। ज़ारा इस वक्त रेड फ्रॉक के साथ वाइट टाइट्स पहनी थी और ठंड की वजह से शाल लिपटी थी। इसके बाल हवा की वजह से लहरा रहे थे। ज़ारा जब से घर आई थी तब से इसके दिमाग में उम्र हया के अल्फाज गूंज रहे थे। ये सब कितना अजीब और मुश्किल है, इसने चिढ़कर कहा। हर कैसे मैं एकदम से इस अंधे को अपना शोर मान लूँ, इसने कहा और फिर खुद ही ये सोचकर हंसने लगी कि अगर वली ये सुन लेता तो कितना लड़ता, लेकिन अब वो तो वाकई में मेरा शोर है, इसने रोने वाले अंदाज में कहा। तभी अली हफीदे वहाँ आए और इसके सामने वाली चेयर पर बैठ के इनके हाथ में कुछ कागजात थे। बेटा तुम यहाँ अकेली बैठी क्या कर रही हो? अली ने पूछा। मौसम काफ़ी अच्छा है इसलिए यहाँ बैठी हूँ। ये कौन से पेपर्स हैं? ज़ारा ने बताया। साथ ही सवाल भी कर दिया। मेरे कल अपॉइंटमेंट है, डॉक्टर फरहत ने मुझे इस डॉक्टर के पास रेफर किया है। ये तुम्हारे हॉस्पिटल का डॉक्टर है, इसलिए तुम्हारे पास ले आया। मेरी ऐनक ठीक हो गई है, इसलिए मुझसे पढ़ा ठीक होने की है, इसलिए मुझसे ठीक से पढ़ा नहीं जा रहा। इन्होंने तफसील से बताया। अच्छा दे मैं देखती हूँ। सारा ने कहकर पेपर्स देखे। जैसे जैसे बढ़ती गई इसे शदीद हैरानगी ने घेरा।